اب جانیے اصغر کو بجائے اکبر، اب جانیے اصغر کو شبیر کو پیاسا مارا مجرئی شمر نے آب شمشیر پلا کر لب دریا مارا مجرئی شمر نے مجرئی جس نے مجرئی شمر نے شہن عادا سے کہا آق کریں گے تم کو اے مسلمان محمد کا نواسا
ہم پڑھ لیں گے ہماری بات ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے. فاتحہ. بسم اللہ. فاتحہ کیفی محمد کیفی منتظر امام ابن وسیلت منتظر امام ابن وسیلت منتظر امام ابن وسیلت منتظر امام ابن وسیلت. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید منتظر امام صاحب کی روح کو آپ لوگ ایصال کر دیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. جب چھد گیا سینہ علی اکبر کا سینہ اکبر کا سینہ سے رہوار پہ سب لان گیا تشنا سے رہوار پہ سب لان گیا تشنا
संभाल लो, बिछड़े हुए दिल भर को कलेजे से लगा लो, बिछड़े हुए दिल भर को कलेजे से लगा लो, अरे बरछी का कर मेरी छाती से निकाल लो, या शाहे ज़मीं पर मुझे गिरने से बचा लो, या शाह ज़मीं पर मुझे गिरने से बचा लो, आप आए तो एक लम्हा ठहर जाएगा जख्मों में लगी चोट तो मर जाएगा नरग़े में सितमगारों से है आपका दिलदार, नेज़ों से गिराते हैं उसे ज़ालिम गद्दार, नेज़ों से गिराते हैं उसे ज़ालिम गद्दार, ताकत नहीं कब्ज़े से छूटी जाती है तलवार, मोसेर काबे भी निकल जाती है हर बार, मोसेर काबे भी निकल जाती है हर बार, हाथों से कटे संभाले नहीं जाते, बरछी भी कलेजे से निकाली नहीं जाती, ये कह के गिरे घोड़े से वाह अकबर जीजा, या शाहिदो आलम पे हुआ सदमा जागा, दिल में ये उठा दर्द कि हम हो गए हाथों से जिगर थाम के दौड़े सूबे जंगा, हाथों से जिगर थाम के दौड़े सूबे जंगा, टूटा था फलक गम का शहे अर्शे बरीबा, हर मरतबा गिर गिर के तड़पते थे ज़मीन पर, चिल्लाते थे हाथों से कलेजे को संभाले, है आले अकबर पे चले जुल्म के भाले,
का नरमान निकाले, कुछ मादर बेकस का नरमान निकाले, घर छोड़ के जंगल को दिखाया लिया जब छिद गया सीना अली अकबर का सेना से। जज़ाकल्लाह। तब तो पहले आप तो पहले आप बुला देंगे हम ताज़ी से पढ़ें। नारे सल्लल्लाहु अलैहि हज़रात, मजलिस का आगाज़ सोखानी के ज़रिए हो चुका, जिसे रकम अली और उनके हमनवा समनपुर बहुत से लोग सामने खड़े हुए हैं मगर फर्श अज़ा पर नहीं आ रहे हैं। बहुत से चेहरे में पहचानता हूँ, नाम की ज़रूरत नहीं है। फर्श अदा पिछता है तो सब यही कहना जनाब फातिमा और तमाम अंबिया तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आप हज़रात होते हुए फर्श नहीं आते। मैं कुछ वास्ता नहीं दूंगा, इतना कहूँगा कि जो भी मुंतज़मीन हैं मजलिस के मेहमान हज़रात जो आ रहे हैं उनको एक दो लोगों को वहाँ रोक दें उनके चाय पानी के लिए। बाकी लोग जितने हैं फर्श अदा पर आके बैठ जाएँ। मैं बगैर वक्त लेते हुए बड़े ही अदब के साथ आ दूँगा ज़ाकिर बैत आली जनाब मौलाना लारैत साहब मीरपुर आजमगढ़ सलाम के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। बाबा दे बन नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि आप हजरात की नज़र में है कि मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो हजरात अभी भी बिला वजह बिना किसी वजह से फर्श अदा से दूर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि फर्श अदा पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि जब तक न डरे शाह पे आएगा ज़माना, जब तक न डरे शाह पे आएगा ज़माना, जब तक न डरे शाह पे आएगा ज़माना, ता हश्र यूं ही ठोकरे खाएगा ज़माना। शमीम साहब कि जब तक न डरे शाह पे आएगा ज़माना, जब तक न डरे शाह पे आएगा ज़माना, ता हश्र यूं ही ठोकरे खाएगा ज़माना, और बे आए यहाँ चैन न पाएगा ज़माना। तो हर शय है मुयस्सर, कोई ज़हमत तो नहीं है, इस दर के बराबर दर जन्नत तो नहीं है। ये फर्श अज़ा है, ये वो फर्श है जो अर्श अज़ा से कम नहीं। आप देखें कि रसूल जब अर्श पर जाते हैं तो अपनी जूतियाँ उतार कर जाते हैं, और जब ये फर्श अज़ा पर आते हैं तो अपनी जूतियाँ उतार के आते हैं। फर्श अज़ा की अज़मत को समझे। ये चार मिसरे बतौर ख़ास जो हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए फर्श अज़ा पर उनके लिए कि दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर। शमीन साहब बतौर ख़ास, दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर,
दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। तो खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत, बैठी हो अगर मिदहते हैदर के बराबर। खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत, खुश कितनी नजर आती है कुरान की आयत। अरे बैठी हो अगर मिदहते हैदर के बराबर, तो ये जर्रा नवाजी तो सरे फर्शादा देख, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर, हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर। और ये भी मित्रा बतौर खास मौत के हवाले से एक नौजवान के साले सवाक मजलिस बतौर खास कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत ही मर जाती है। एक मौला अली के चाहने वाले की मजलिस है, मौलाई की मजलिस है कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत ही मर जाती है। अमा ये तो तरतीब मुलाकात अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है, मौत हैदर के गुलामों को कहाँ आती है। कि लहद में थोड़ी सी बस खा के करबला रखना, लहद में थोड़ी सी बस खा के करबला रखना, लहद में थोड़ी सी बस खा के करबला रखना, जो काम आती है हर गम में वो दवा रखना। लहद में थोड़ी सी बस खा के करबला रखना, मुख्तसर से वक्त में कि लहद में थोड़ी सी बस खा के करबला रखना, जो काम आती है हर गम में वो दवा रखना। तो अंधेरी कब्र में ईमा की रोशनी के लिए मेरे हुसैन का छोटा सा ताज़िया रखना, मेरे हुसैन का छोटा सा ताज़िया रखना। और आखिर में ताज़ियती कलाम बतौर ख़ास कि था सरों पे कल तलक जिन बच्चों के साया बाप का, था सरों पे कल तलक जिन बच्चों के साया बाप का, आज देना है उन्हीं बच्चों को पुरसा बाप का। था सरों पे कल तलक जिनके साया बाप का, आज देना है उन्हीं बच्चों को पुरसा बाप का। और एक अजब सी कश्मकश में मुब्तला औलाद है, दे तसल्ली माँ को याद माँ को पुरसा बाप का। एक अजब सी कश्मकश में मुब्तला औलाद है, अरे दे तसल्ली माँ को याद माँ को पुरसा बाप का। दर्द सा एक होगा दिल में आंखें तर हो जाएंगी, दर्द सा एक होगा दिल में पल के तर हो जाएंगी। याद जब आएगा बच्चों को ज़माना बाप का, याद जब आएगा बच्चों को ज़माना बाप का। नारे सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाल। माइक वाले कहाँ भाई? नारे देखिए, मैं निज़ामत भी करता हूँ, लेकिन जैसे और नाज़िम होते हैं जो बहुत वक्त लेते हैं, मैं वक्त नहीं लेता और न बार बार किसी को कहता कि आपको जनाब फ़ातिमा का वास्ता तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि जो जनाब फ़ातिमा से बढ़कर अपने बड़ा समझता होगा फर्शदा पर नहीं आएगा। मुझे ज़्यादा नहीं कहा। नारे सलवात बानियन में से एक बार फिर गुजारिश है मंजू भाई से कि जितने भी लोग हैं, अगर कोई आ रहा है मेहमान तो उसके लिए 2 लोगों को वहाँ रोक दें, बाकी जितने लोग हैं फर्श पर आ रहे हैं। एक कुछ पढ़ने से पहले गुजारिश देखिए, मरहूम हमारे भांजे बोलते थे, गुजारिश है एक सूरह फातिहा वसीउल हसन मरहूम इब्ने मकबूल हसन मुंतज़िर इमाम मरहूम इब्ने वसीउल हसन की रूह को इसार कर। अल्लाह
चरण से समाप्त करने। हर दुश्मन वेला को मिली हर बला मगर, हर दुश्मन वेला को मिली हर बला मगर, हम खुश नसीब हैं कि हमें करबला मिली, हम खुश नसीब हैं कि हमें करबला मिली। कुछ भी नहीं सवाल नकीरैन ने किया, कुछ भी नहीं सवाल नकीरैन ने किया, रखी हुई कफन में जो खाके शिफा मिली। रख देखिए रात मेरे पास भी शेर बहुत सा है, लेकिन ऐसे मौके पर मैं ताकती शेर पढ़ता हूँ। तो चांद से पहले समाप्त करने जनाब उसूल हसन मरहूम के लिए, उसके बाद फिर मरहूम के लिए देखेंगे। चांद सा किस तरह से नाम आएगा उसूल हसन साहब का देखेंगे। कि सुकूनो चैन से गुजरे ये जिंदगी उसकी, ऐसा हुआ कि सुकूनो चैन से गुजरेगी जिंदगी उसकी, अज़ल से दिल में बसी जिसके इश्क़ शाह ज़मन, अज़ल से जिस दिल में बसी जिसके इश्क़ शाह ज़मन, अजब नहीं कि सदा गूंजी होगी रिज़वा की, अजब नहीं कि सदा गूंजी होगी रिज़वा की। खुला है खुल्द का दर ये वसीउल हसन, खुला है खुल्द। नारे सलवात हज़रत। देखेंगे आ गए आँखों में आंसू। लेकिन नौजवान का मन्ना पढ़ी, जिसके गुस्सा तो वाक़या होता है वही जानता है, सब एहसास नहीं कर पाएगा। कि आ गए आँखों में आंसू ये खबर जिसने सुना, आ गए आँखों में आंसू ये खबर जिसने सुना, मुंतज़िर इमाम ने है कुछ दुनिया से किया, मुंतज़िर इमाम ने है कुछ दुनिया से किया। कि मर गया बेटा जवां अफसोस की ये बात है, कि मर गया बेटा जवां अफसोस की ये बात है। आज तक माँ ये समझ पाई नहीं कि क्या हुआ, सब जानते हैं माँ क्या है। आज तक माँ ये समझ पाई नहीं कि क्या हुआ, कि भाइयों बहनों का दिल रोता है इसको सोच कर, कि भाइयों बहनों का दिल रोता है इसको सोच कर, अब न दोबारा पलट कर आएगा भाई मेरा, अब न दोबारा पलट कर आएगा। जैसे मैं कलाम लिख रहा था तो मेरी आँख में आंसू हो गया, अगर इसमें मेरे में आंसू आ जाए तो शायद पढ़ नहीं पाऊँगा, देखेंगे। लेकिन कि गमज़दा मरहूम का फर्जंद भी बेटी भी है, कि गमज़दा मरहूम का फर्जंद भी बेटी भी है, क्यों न रोए
سر سے سایہ باپ کا ہے اٹھ گیا، کیوں نہ روئیں سر سے سایہ باپ کا ہے اٹھ گیا، ہے عزیز و اقربا پھوپھیاں بھی غم میں ہے نڈھال، ہے عزیز و اقربا پھوپھیاں بھی غم میں ہے نڈھال، خانوادہ غم میں ہے مرحوم کا ڈوبا ہوا، خانوادہ غم میں ہے آخری ہچکی جو لی ہوگی یہی کہتے ہوئے، آخری ہچکی جو لی ہوگی یہی کہتے ہوئے، الوداع اے پیارے بچوں اے عزیز و اقرباں۔ کوئی کہتے کہ بات ذرا سا ہٹ کے کہنے ٹھیک سامنے نہیں کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں گے تو ذرا سا ٹھیک نہیں ہے، کیا پڑھتے سامنے مسکرا رہے ہیں کھڑے بات۔ دیکھیے میرا دل کہتا ہے کہ بچوں سے رو کر کے کہتی ہوگی روح منتظر، کہ بچوں سے رو کر کے کہتی، اشفاق بھائی بیٹھیے آپ، آواز جاری سب دکھ رہا ہے، سب سامنے ہے، دیکھیں کہ بچوں سے رو کر یہی، بچوں سے رو کر کے کہتی ہوگی روح منتظر، کہ بچوں سے رو کر کے کہتی ہوگی روح منتظر، معاف کرنا میرے بچوں جو ہوئی مجھ سے خطا، معاف کرنا میرے بچوں جو ہوئی مجھ سے خطا، کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی، کوئی مانے یا نہ مانے پر حقیقت ہے یہی، کربلا والوں کے غم نے ہے ہمیں زندہ رکھا، کربلا والوں کے غم نے ہے ہمیں زندہ رکھا، کہ مجلس برسی منعقد آج ہے اے مومنوں، مجلس برسی منعقد آج ہے اے مومنوں، مجلس برسی منعقد آج ہے اے مومنوں، یاد میں مرحوم کی ہے پھر بچھا فرش عزا، یاد میں مرحوم کی، مولانا تشریف لا چکے ہیں، آ گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر پڑھ دیں، کہ عشق اہل بیت میں مرتا نہیں کوئی بشر، کہ عشق اہل بیت میں مرتا نہیں کوئی بشر، مرتبہ دیکھے زمانہ شہ کے ماتم دار کا، مرتبہ دیکھے زمانہ شہ کے ماتم دار کا، کہ روز محشر کی تپش کا ہو نہیں سکتا اثر، کہ روز محشر کی تپش کا ہو نہیں سکتا اثر، سر پہ سایہ ہوگا بے شک پرچم عباس کا، سر پہ سایہ ہوگا بے شک پرچم عباس کا، اور آخر ہے کہ جب تلک کے زندگی ہے یہ دعا کرتے رہو، کہ جب تلک کے زندگی ہے یہ دعا کرتے رہو، غم نہ دینا کوئی یا رب آل احمد کے سوا، غم نہ دینا، کہ چاہنے والے سبھی کرتے دعا ہے اے شمیم، کہ چاہنے والے سبھی کرتے دعا ہے اے شمیم، بخش دینا اس کو یا رب جو ہوئی ان سے خطا، بخش دینا، نعرہ صلوات۔
مولانا تشریف لائے بارتن سے جب تک سماعت کرنے کا کہ سلسلہ جاری رہے کہ غم حسین سے تو ہم کو روکتا کیا ہے، غم حسین کیا جی؟ غم حسین سے تو ہم کو روکتا کیا ہے، ہمیں خبر ہے بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے، ہمیں خبر ہے بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے، نہ ہوگی دل میں محبت جو آل احمد کی، ہزار سال بھی جینے سے فائدہ کیا ہے، ہزار سال۔ دیکھیے بچے کو پڑھنا ہے، ویسے میں اپنا بچہ پڑھ لے بھائی، کوئی بھی پڑھے، مگر مولانا جب آ جائیں گے فوراً اپنے کلام کو روک دیں گے۔ اسے نعرہ تکبیر، اللہ حیدر کی طلع بولے گی اور سیل لگے گی، وہ سیل کی بیٹی ہے جہاں سیل لگے گی، یہ سوچ کے تبدیل کو مقتل میں چکوٹا جنم کالی ہونے اٹھے گی۔ ابا چلی دیر سے کوئی بھی نہیں ہے، حیرن میں مگر رات میں جمتی نہیں ہے، دہیلا پہ کہا چلنے اور جا کے اٹھتے، یہ نیل تیرے باپ کے جا کے۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ جو بھی حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں برائے کرم فرش اعظم پہ تشریف لائیں۔ نہیں بیٹھیں گے، وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں، بات کرنے کی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے شعر معاہدہ فرمائیں گے کہ دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر، رزق لینے کے لیے پیاس کے دروازے پر، اور 14 صدیوں سے بھکارن کی طرح بیٹھی ہے علقمہ حضرت عباس کے دروازے پر، دست بستہ کسی حساس کے دروازے پر۔ اور یہ بھی شعر معاہدہ فرمائیں گے کہ حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، ارے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کر، حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کر، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کر، ارے پابندیوں میں رہ نہیں سکتی ہے کربلا، اتنا کھلے گی رکھو گے جتنا سمیٹ کر، اتنا کھلے گی رکھو گے جتنا سمیٹ کر۔ اور 2-3 اشعار اور مزہ فرما رہے ہیں بہت جلدی کہ جنگل کی آگ سی یہ خبر پھیلنے لگی، جنگل کی آگ سی یہ خبر پھیلنے لگی، ارے دریا کو لے گیا کوئی پیاسا سمیٹ کر، دریا کو لے گیا کوئی پیاسا سمیٹ کر، اور مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شیر، مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شیر، ارے لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر، لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر، لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کر۔ اور یہ بھی اشعار بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے، موتی بنا رہی تھی سمندر کی سیپیاں، موتی بنا رہی تھی سمندر کی سیپیاں، اکبر تیری جبیں کا پسینہ سمیٹ کر،
موتی بنا رہی تھی سمندر کی سیپیاں، اکبر تیری جبیں کا پسینہ سمیٹ کر. اور آخری شعر ملدہ فرمائیں گے کہ اکبر تیری جبیں کا پسینہ سمیٹ کر، وہ جس کی مٹھیوں میں تنابیں ہیں عرش کی، وہ جس کی مٹھیوں میں تنابیں ہیں عرش کی، دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. وہ جس کی مٹھیوں میں تنابیں ہیں عرش کی، دریا سے ہٹ رہا ہے وہ خیمہ سمیٹ کر. اور مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں. ارے سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کر. اور میں جناب عزمی صاحب سے آواز دے رہا ہوں کہ 2-3 اشعار اپنے بطور خاتمہ ملدہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں. دو تین شعر مصائب کے سماعت فرمائیں. رخصت کو آئے خیمے میں، جب شاہ کربلا رخصت کو آئے خیمے میں، جب شاہ کربلا بنت علی نے جوڑ کے ہاتھوں کو دی صدا، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، زینب گلے کو چوم لے بھیا تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے. اماں کہیں گی دیکھ کے چہرہ لہو بھرا، زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، ارے زینب نے کیا خیال نہیں رکھا بھائی کا، چادر سے صاف کر لوں یہ چہرہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے.
زینب غریب ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، زینب غریب ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا، لاشیں اٹھا کے آنو محمد کے میں ذرا، ایک بار پھر اتار لو صدقہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، جانے نہ دیتی برچھیوں والوں میں کبھی، وہ بھیا میں آپ کی، وہ ماں ہے اور کنیز ہوں، بھیا میں آپ کی، رن میں بلا رہی ہے جو زہرا تو جائیے، سو تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، زندہ میں ہم جو قبر سکینہ بنائیں گے، زندہ میں ہم جو قبر سکینہ بنائیں گے، کیا آپ لے کے غازی کو اس وقت آئیں گے، کیا آپ لے کے غازی کو اس وقت آئیں گے، کر لیجئے بہن سے یہ وعدہ تو جائیے، سو جائے تھوڑی دیر سکینہ تو جائیے، نعرہ سلام۔ حضرات، آپ کے تھے جناب تزمی صاحب، میں جب تعزیتی نظر پیش کر رہا تھا، ٹھیک سامنے ہی کھڑے ہو کر لوگ بات بھی کر رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے۔ میں کسی کے پاس زور زبردستی نہیں کروں گا، اگر یہی کرنا ہے تو کہیں بائیں دائیں ہٹ کے، تاکہ نظر نہ پڑے۔ خیر میری نظر پڑی، مولانا کی نظر نہ پڑے۔ بہرحال کیا کریں، وقت۔ سب سے پہلے تب بولے مولانا کو
ایک وقت سب سے پہلے ایک رات اعلان سماعت کر لیں. انشاءاللہ ایک مجلس برائے احسان ثواب مجلس چہلم موضع کرسے میں 7 جنوری بروز اتوار منعقد کی گئی ہے. 7 جنوری بروز اتوار دن میں 10 بجے موضع کرسے میں جو نیوری کے پاس ہے، جو حضرات جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جا کر وہاں پر شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. لکھنؤ مہدی گنج میں گیا تھا عزیزداری میں، فرش پہ بات ہو رہی تھی کہ جہاں نظر مولا کا اہتمام ہوتا ہے بہت کافی زیادہ فرش پر. ابھی دیکھیے گا بعد مجلس دیکھیں مولانا تشریف لا رہے ہیں، جب تک ایک بار نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. بس 3-4 سے مولانا کا آواز دوں گا اور حالات حضرات پر دیکھیں گے کہ جہاں بھی مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، جہاں بھی مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، بہت ہی کم نظر آتے ہیں ہے یہی دیکھا، بہت ہی کم نظر آتے ہیں ہے یہی دیکھا. ادھر ہے فرش ادا اور ادھر ہے نظر حسین، ادھر ہے فرش ادا اور ادھر ہے نظر حسین. ادھر ہجوم ہے اور اس طرف ہے سناٹا، ادھر ہجوم ہے اور اس طرف ہے سناٹا. تو برا لگے گا اگر میں زبان سے کچھ بھی کہوں، برا لگے گا اگر میں زبان سے کچھ بھی کہوں. خود ہی بتائیے ترجیح کس نے کس کو دیا، خود ہی بتائیے ترجیح اور کس نے کس کو دیا. اور آخر سے خود ہی بتائیے ترجیح کس نے کس کو دیا. یہی ہے اجر رسالت. تو پھر خدا حافظ، تم اپنی راہ چلو میں بھی اپنی راہ چلا. بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے عالی جناب مولانا غوث حسن خان صاحب صلی اللہ سے کیا ہیں اور بابا کے دوران آپ سے گزارش ہے نعرہ صلی اللہ علیہ اللہ. تم اپنی راہ چلو. نعرہ سلوات. تھوڑا سا اور اٹھائیے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید منتظر امام مرحوم ابن سید وسیع الحسن مرحوم
اور سید وسیع الحسن مرحوم ابن سید مقبول حسن مرحوم، وسیم حیدر مرحوم ابن سید اختر حسین مرحوم کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ بیچارے محبت میں کھڑے ہو گئے ٹھیک کرنے، تو سب کہہ رہے ہیں ان سے، نہیں بیٹھیے بتا کہ اینٹا لے آؤ۔ اب یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کے ہے، کہاں تو جاؤ ایک ٹھو اینٹا ڈھونڈ کے لاؤ کہ اس کا ہاں بس۔ اب یہ بیچارے بس ٹھیک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی آپ ادھر آگے تشریف لائیے، بچے جو ہے وہ ہاں آپ بزرگ آدمی ہیں تو ہاں روایتوں میں ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، گھر میں بوڑھا گویا امت میں نبی۔ اور ایک روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے اس کے بال پک جانے کی وجہ سے تو اس کی شفاعت ہم کریں گے۔ تو بزرگوں کا احترام تو ہے ہی ہے جو ہے وہ، ہاں صلوات بر محمد۔ نہیں اگر نہ بھی آگے آئیں تو ان کے آگے کوئی نہ ہو تو بس کافی ہے، صلوات بر محمد۔ اور کچھ لوگ بیچارے جن کو کرسی نہیں مل پائی وہ کھڑے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور آگے آ جائیے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ اگر مصائب وصائب میں موڈ ہوا بیٹھنے کا تو جگہ رہے ان کے پاس، صلوات بر محمد۔ یہ زمانہ جمادی الثانی کا یہ مہینہ بی بی کی ولادت کا بھی مہینہ اور شہادت کا بھی مہینہ۔ الحمدللہ کافی مجلسیں ہوئیں، کافی تذکرہ ہوا، حالانکہ ان کی شخصیت کے اعتبار سے تو اس کو کافی نہیں کہا جا سکتا، لیکن قدیم کے مقابلے میں بہرحال الحمدللہ بہتر ہے۔ اور اب جو تاریخ آ رہی ہے آگے وہ ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ بی بی کے متعلق ہی سورہ، اے بابو وہ ایگو بن کہہ دو، خالی سادہ رہے دو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہاں اب صحیح ہے، صلوات بر محمد ٹناٹن۔ تو اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے جو گزارش کرنا ہے، اس سورے میں ارشاد ہوتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ پڑھیے نمازیں واسطے اپنے رب کے اور قربانی دیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، یا بالکل ٹھیٹھ گاؤں کی زبان میں کہا جائے تو وہی نربنسیہ ہے، صلوات بر محمد۔ یہ تو ہوا اس سورہ مبارکہ کا ظاہری ترجمہ خلاصہ۔ دیکھیے لفظ جو ہے اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے مراد کچھ اور لیا جاتا ہے۔
यहीं आपके करीब में गांव है शमीमपुर, वहाँ के हुमायूं साहब हैं, अगर जानते होंगे आप, हुमायूं शमीमपुरी या शमीम हुमायूं, अच्छा हाँ शमीम हुमायूं पूरी, वो अक्सर वो उल्टा हो जाता, हुमायूं शमीमपुरी हो जाता है। तो अब वो बहरहाल शायरी भी करते हैं माशाअल्लाह। तो अक्लमंद के माना क्या है हम आप सब समझते हैं। तो जैसे ही ये मजलिस में दाखिल हुए शमीम भाई, तो उनका भाई वाह हमारे इलाके का अक्लमंद आदमी आ गया। तो अक्लमंद के माना कुछ हैं, लेकिन इस वक्त आपने मुराद क्या लिया अक्लमंद से? शमीम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लुगत में माना कुछ है और मुराद आदमी कुछ ले सकता है। या बेवकूफ़, बेवकूफ़ के माना समझते हैं, जैसे ही वसी हसन साहब आए जो है यहाँ मजलिस के लिए, पगलू आए गए। तो अब पागल के माना कुछ है, लेकिन मुराद आप क्या ले रहे हैं? इस हैकले नजिस को। तो एक बात हम समझाने में कामयाब हो गए कि माना कुछ होते हैं, उससे मुराद कभी कभी कुछ ले लिया जाता है। अब इसमें एक लफ्ज़ पर पहले बहस करनी है, उसी में इंशाअल्लाह आधा घंटा हो जाएगा, फिर 10-15 मिनट किस्सा कहानी हो, फिर मसाइब 12:30 बजे जो है वो मुकम्मल इरादा है आपकी ज़हमत को ख़त्म कर देना, क्योंकि अज़ान होगी। सलवात बर मोहम्मद व आले। तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको अता किया कौसर। तो अब दो चीज़ हैं, एक कौसर के माना क्या है, दो कौसर से मुराद क्या है। तो जब कौसर के माना में जाइएगा आप, तो कौसर के माना है कसरत के। एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है मुबालगा, मुबालगा यानी ज़्यादती जिसमें हो। मसलन आलिम, आलिम माने जानकार, जानने वाला, पंडित, आलिम माने जानने वाला। इसका जो है वो मुबालगा होगा अल्लामा, यानी बहुत जानने वाला। समझ में आ गया ना अल्लामा, तो इसको कहते हैं मुबालगा। तो कौसर के मानी तो खुद ही कसरत के हैं, लेकिन जैसे आलिम से अल्लामा है मुबालगा, वैसे ही कौसर जो है वो कसरत का मुबालगा है। तो कसरत के मानी तो खुद ढेर के हैं, अब उस ढेर में भी ढेर, सलवात दर मोहम्मद, ज़्यादा में भी ज़्यादा। तो कौसर के माना हो गए कसरत के, और वो भी मुबालगे के साथ, बहुत ज़्यादा। कसरत दो तरह की होती है, एक कसरत अच्छी होती है, ए भैया दूसरे के चढ़ाए में ना हो, जितनी आवाज़ है वो ठीक है, अंदर जाए चाहे ना जाए, तू बढ़ाओगे टीटा करेगा। अब बोल, हम समझ रहे हैं कि तुम नहीं कर रहे हो, कोई बोल रहा है, मगर अब बढ़ाओगे तो टीटा करने लगे। हाँ, तो आप उसको जितने पे रहने दीजिए, हम थोड़ा चीख लेंगे। सलावत। खुद टहल रहे हैं सड़क पर, या माइक बढ़वा रहे हैं, टीटा कम करो, को थोड़ा सा कम करो। सलावत बरमा, टी ना करें। और अब अगर कोई कहे कि बढ़ा दो, तो कह देना मना किया उसने। एक स्पीकर आपको बेटा अंदर अलग से लगाना चाहिए था, तब ये बार बार आवाज़ ना आती कि बढ़ाओ। औरतों में आवाज़ कम होगी ये समझ, लेकिन औरतों के चक्कर में यहाँ की ख़राब कर लेंगे। देखो थोड़ा सा करीब होते हैं तो टीटा करने लगता है। सलवात बर मोहम्मद। चलिए अब भैया मजलिस चाहे जैसी हो, बीच में डिस्टर्ब न कीजिए, आवाज़ कम करो, आदमी भूल जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो जितने हैं उतने में अब सुनिए 1 घंटा। सलवात बर मोहम्मद। तो कौसर के माना क्या हुए? कसरत। हर कसरत अच्छी नहीं होती। कैसा है हो, क्या बात है, बड़ी भीड़ है यहाँ, खैरियत तो है, बड़ी कसरत है आज पब्लिक की। अरे वो मजलिस है ना, तो लोग मोहब्बत अहले बैत में आ गए हैं बगैर जो है वो ठंडक वंडक का ख्याल किए। ये कौन सी कसरत है, अच्छी की बुरी? बोलो यार, खाली अच्छी। एक जगह देखा साहब, इसकी दुगना भीड़ है,
یہاں یہ کیا ہوا؟ کل یہاں فری میں شراب بٹ رہی ہے. تو کثرت پبلک کی وہاں بھی ہے، اچھی ہے کہ بری؟ بری. تو اس کا مطلب ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی. عربی کا کمال یہ ہے کہ اتے اتے سے کے لیے لفظ بدل جاتا ہے. ہر کثرت کو کوثر نہیں کہتے، اسی کثرت کو کوثر کہا جائے گا جس میں اچھائی پائی جاتی ہے. صلوات برسے سمجھو فرمایا آپ نے. تو اسی لیے آپ کے گھر میں جو قرآن ہوگا جب اس کو آپ مطالعہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے اس ترجمے میں یہ لفظ لکھا ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو ایک چیز یہ ہوئی کوثر کے معنی ایسی کثرت جس میں اچھائی ہو، جس میں خیر ہو. بری کثرت کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا تکاثر، وہ قرآن میں الگ استعمال ہوا، اس سے ہم سے بحث نہیں. تو اب طے یہ ہوا کہ کوثر کے معنی بولیے ایسی کثرت جس میں خیر پایا جاتا ہو. یہ تو ہو گئے معنی. اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو یہ تو ہو گئے معنی. اب اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا دیا ہے اللہ نے جس کو کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا خیر ہم نے دیا؟ تو یہاں دیکھیے دو بڑے فرقے ہیں مسلمانوں میں. ایک کا نام ہے شیعہ، بولیے، اور ایک کا نام ہے سنی. یہ دو بڑے فرقے ہیں اور ہمارا کہنا بھی ہے کہ سب کو مل جل کے رہنا چاہیے. آپ کا جو عقیدہ ہے اپنا کرو، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم کریں. نہ تم ہمارے اوپر کوئی تبصرہ کرو نہ ہم تمہارے اوپر. لیکن دونوں کے یہاں کچھ نہ کچھ خوبیاں تو ہیں. تو یہ بھی دیکھو کہ کون سی بات ان کی بڑھیا ہے. تو یہاں آئیے آپ، تو دو فرقے کے کیا ہوئے اسلام کے بڑے. ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی. آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، حالانکہ اب ٹاؤن میں آ گیا ہے، وارڈ نمبر 23 ہو گیا ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب پیڑ جو ہے بڑا ہوتا ہے اور اس پر توجہ نہیں ہوتی، تو ہم تو گاؤں کے ہیں نا اس لیے ہم کو اندازہ ہے، تو اگل بغل گھاس پھوس اگ جاتی ہیں. تو جو سمجھدار آدمی ہے اس گھاس پھوس کی سینچائی نہیں کرتا، اس کو کاٹ کے چھیل کے پھینک دیتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس پیڑ میں پھلا کیا ہے. تو یہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بڑے پیڑ ہیں اور دونوں کے نیچے ادھر ادھر کی گھاسیں اگ گئی ہیں. کہیں جو ہے وہ شیعوں میں کہیں 6 امامی آ گئے ہیں، کہیں 4 امامی آ گئے ہیں، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. ان کے یہاں بھی جو ہے وہ کوئی مقلد ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کوئی فلاں ہے. تو وہ سب اپنا اپنا، وہ چھوڑیے اس کو. لیکن مین کیا ہے شیعہ اور سنی؟ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں لوگ، ان کے علماء، ان کے مفسرین کوثر سے مراد کیا کہتے ہیں. صلوات، ہماری بحث اس پر ہے بلا کسی جو ہے بلا کسی بحث کے، بلا کسی اختلاف کے. ایک چیز دوسری ایک بات اور کہہ دیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ فضل امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو کبھی کبھی لیکن ایک بات ہم کہہ رہے ہیں، 3 بات یہ کہہ رہے ہیں، مگر ان 3 میں سے ایک وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اب ان کی تینوں باتوں میں سے کون سی مانی جائے گی؟ جو ہماری ان کی مل جائے اس کو دونوں لوگ مان لو یار، باتیں ختم ہو جائے گی. صلوات، وہاں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آئیے، اب جب خوب متوجہ ہو. اچھا یہ 2 مقدمے ہو گئے. تیسرا مقدمہ، جب بھی کوئی معنی آپ مراد لیں گے تو جو اصلی معنی ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. مثلا آپ نے کہا گیا، کیا نام ہے ان کا، شمیم صاحب عقل مند ہے. عقل مند سے مراد شمیم صاحب. تو اسی وقت آپ عقل مند سے مراد شمیم لے سکتے ہیں جب یہ واقعاً عقل مند ہوں.
ورنہ آپ کسی بیوقوف کو کہہ کر کے عقل مند مراد لیجئے تو وہ مراد درست نہیں ہوگی. آپ نے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا پاگل کا مطلب وسیع حسن، لیکن مراد اسی وقت آپ وسیع حسن کو لے سکتے ہیں جب وسیع حسن کے اندر پاگل پن ہو. لیکن اگر وسیع حسن کے اندر پاگل پن نہیں ہے تو آپ وسیع حسن کو مراد لیں گے تو وہ غلط کہلائے گا. تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، مراد چاہے جو لے لیجئے، کثرت اس میں ہونا ضروری ہے. یہ تیسرا مقدمہ ہو گیا صلوات. جب یہ سب ہو گیا اب آئیے تو پہلے آتے ہیں شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں. میرے علم میں جہاں تک ہے، دیکھیں ایک بات اور کہتے ہیں، ہمارا نہ جاننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بھائی ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نے نہیں پڑھا کا مطلب تھوڑے کہیں کتاب میں ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے ہو، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا ہے میرے علم میں جتنا ہے وہ یہ کہ شیعوں میں اس مسئلے میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد، اور ان کی جو ہے وہ صاف دلیل ہے کہ یار پہلی اور آخری آیت ملا کے پڑھ لو. اندھا آدمی بھی کہہ دے گا، بوکھل آدمی بھی کہہ دے گا کوثر سے مراد کیا ہے. پہلی اور آخری آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ڈھیر دیا. یہ ڈھیر کیا ہے؟ ان شانیک هو الابتر، اور بے اولادہ تو آپ کا دشمن ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ کا دشمن بے اولادہ ہے اور ہم نے آپ کو کثرت دی. کیا مطلب ہے؟ کہے گی کثرت دی. تو شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ بھیا یہاں کثرت سے مراد اولاد ہے، اس کو یہیں رکھ دیجئے. اب آئیے جو دوسرا بڑا پیڑ ہے اسلام کا، وہ ان کے یہاں کتنے اقوال ہیں. صلوات بر محمد. ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک سے ایک عالم گزرے ہیں، ایک سے ایک پڑھے لکھے گزرے ہیں، بڑی بڑی تفسیروں کی کتابیں ان کی ہیں. لیکن ممبر جو ہے وہ پھینکنے کی جگہ تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کر کے ادھر ادھر بڑی بڑی کتابوں کا نام لینا شروع کریں تاکہ پبلک سمجھے یار نہیں مولانا لاگت ہے، پڑھے لکھے ہیں. ممبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، ممبر پبلک تک بات پہنچانے کا مقام ہے. تو بڑا بڑا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان سارے بڑوں میں ایک بڑا نام ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں شیعہ ہونے کے باوجود، اور اتنا بڑا نام ہے کہ یہ لوگ ان کو امام کہتے ہیں. بولیے شمیم بھائی، امام. ہاں بولا کرو، دقت نہ بولا. شافعی نہیں، امام شافعی یہ حدیث کے امام ہیں. چار جو امام ہیں، مالک، احمد ابن حنبل، مالک ابن انس، نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ، شافعی، یہ لوگ امام ہیں. بٹ اس میں فقہ میں. یا آئیے امام بخاری، امام کہے جاتے ہیں بٹ حدیث میں. ہمارا کام یہاں نہ مسئلہ بیان کرنا ہے نہ حدیث، ہم کو بحث کرنی ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. تو ہم کو مفسر چاہیے. مفسروں میں بڑا نام اور امام بھی کہا جاتا ہے، آدھا میں کہوں گا آدھا آپ کہہ دیں گے. نام ہے ان کا امام فخر الدین رازی. اس کا مطلب کہ آپ راضی ہیں کہ ان کی بات کی جائے. صلوات بر محمد. وہ قبلہ مولانا ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے کسی اور عنوان سے. تو ایک جو ہے وہ مفسر ہے، بیضاوی نام ہے ان کا. کیا نام ہے؟ بیضاوی. تو بیضا کے معنی انڈے کے ہوتے ہیں. تو وہ یہ پرانے لوگوں کی پرانی زبان ہم لوگ کہاں پہنچ پائیں گے. تو وہ فرماتے تھے ابن حسن صاحب قبلہ کہ اگر تفسیر بیضاوی سے بیان کروں تو وہ گول مول بات کریں گے. انڈا ہے نا، عجیب ہے. آپ کے یہاں ایک کتاب ہے تفسیر کی، صافی اس کا نام ہے، یہ سب ذہن میں رہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر بیضاوی سے بیان کروں تو بیضاوی تو ہی ہیں، گول مول باتیں کریں گے. اور اگر تفسیر رازی سے بیان کروں تو آپ راضی نہ ہوں. تو آئیے اس کو تفسیر صافی سے صاف کر دیا جائے. تو پرانے لوگوں کی باتیں اس میں. لیکن اس وقت ہم انہی جناب فخر الدین رازی کی بات کریں گے. بڑے مفسر ہیں، 32 جلدوں میں ان کی تفسیر کی کتاب ہے الکبیر. کیا نام ہے؟ الکبیر کا مطلب بڑا، تو بڑی تفسیر ہے.
اس میں انہوں نے کوثر پہ جو بحث کی کئی پیج میں، میرے خیال 25-30 پیج پہ بحث کی ہے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کوثر سے کئی مرادیں، 2-3 میں سنا کہ اپنا والا کہہ کے تب تک 1 گھنٹہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کوثر سے مراد کئی چیزیں. نمبر 1 مقدمے یاد ہے نا، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. نمبر 1 کوثر سے مراد حوض. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. ایک اب اس پر دلیل ہو جائے، کیسے کہا آپ نے صاحب کہ کوثر سے مراد حوض؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ سے روایت کی ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو جبرائیل نے مجھ کو پورا معراج پہ ٹہلایا، جنت میں بھی گئے، جہنم بھی دیکھا. یہ وہ تب تک لے آئے ایک حوض کے پاس، اور یہ کیا غضب کا حوض تھا. پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک و عنبر سے زیادہ مہکدار. میں بیٹھا، میں نے اس میں ہاتھ ڈالا. رہی ہم نے کہا جبریل یار یہ کیا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض. ہم نے کہا تھا کہ اصلی معنی ختم نہیں ہوں گے. کوثر کے معنی ہے کثرت کے. حوض میں کثرت کہاں سے آئے گی؟ جو آپ نے حوض سے مراد، کوثر سے مراد حوض کا، پڑھا لکھا آدمی بلا دلیل کے بات نہیں کرتا. کوئی بتا سکتا ہے جنت کتنی بڑی ہے بھائی بتاؤ، قرآن میں ہے ارضھا کارض السماوات والارض. جنت زمین آسمان کل ملا کے اتنی بڑی ہے. تو یہاں جو دریا اور نہریں بہ رہی ہیں، کوئی ہمالیہ سے نکلی ہے، کوئی کہیں سے نکلی ہے، کوئی کہیں سے نکلی ہے، لیکن جنت میں، اب جنت کا کتنی بڑی ہے سوچ لیجئے. جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب کہاں سے نکلیں گی؟ اسی حوض سے. تو وہ کہتے چونکہ اس حوض سے کثرت سے نہریں نکلیں گی اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. تو ایک دلیل ہو گئی ان کی. 2 کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد نہر. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محشر میں ساری پبلک وہاں اکٹھا ہوگی پانی پینے کے چکر میں، تو چونکہ وہاں پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے اس کو کوثر کہا گیا. تو انا اعطیناک الکوثر یعنی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی. یہ 2 قول ہو گیا ان کا. 3 علماء و امتہ. کوثر سے مراد پیغمبر کی امت کے علماء. اب اگر یہ مطلب ہوا تب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا کیے. ہم نے کہا صاحب اس کی دلیل کیا ہے آپ کی؟ کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. اور پھر دیکھو کتنے عالم تب سے آج تک گزر چکے ہیں. تو چونکہ علماء کی کثرت ہے اس لیے کوثر سے مراد علماء. تو کتنا قول ہو گیا ان کا؟ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد بولیے نہر، کوثر سے مراد علماء. 4تھے نمبر پر آ کے اب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ چکے. صلوات در ابائیہ کہتے ہیں وَقِيلَ أَوْلَادُهُ. جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. تو ہم نے کہا صاحب دیکھیے آپ نے حوض کہا دلیل دی، آپ نے نہر کہا دلیل دی، آپ نے علماء کہا دلیل دی، یہ اولاد کہاں سے لے آئے؟ اب ان کے جواب سے پہلے آپ سے سوال کر لیں تاکہ ان کا جواب سمجھ میں آ جائے. مکے میں کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ برا مت مانیے کہ ہماری مجبوری ہے. مائکش میں مانے جانتے ہو؟ ارے باپ رے باپ، صلوات بر محمد. سمجھے آپ؟ خوب پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. کیا بات ہے مائکش بھائی، یہ بتائیے ایک صلوات بر محمد.
पैगंबर के कितनी बीवियां थी मक्के में? अरे ये तो बिल्कुल 2 दूना 4 वाज़े है ना। एक दो जो तालिब इल्म जल्दी से उन्होंने गर्दन छुपा ली कि हमसे न पूछने पाए। ये कुल हम लोगों के ऊपर गुजर चुका है, सबसे पूछ लेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे। सर उठाओ यार आराम से। पैगंबर के कितनी बीवियां थी मक्के में? 1, जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, पूरे 27 साल तक। ये बात जहन में रहे, किस उम्र में रसूलुल्लाह की शादी हुई थी? 25 साल में। जनाब खदीजा की उम्र क्या थी? 25 साल। 27 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। बकिया किसी को बहुत छोटा कर देना, किसी को बहुत बड़ा कर देना, ये सब राजनीतिक है। सलवात बर मोहम्मद, समझ गए? न वहाँ 40 है, न यहाँ 9। तवज्जो फरमाया। तो जनाब खदीजा की उम्र 25 साल, रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल। कई साल की उम्र में रिसालत का ऐलान किया? 40। तो रिसालत के ऐलान से कितने साल पहले शादी हुई रसूलुल्लाह की? 15 साल। उसके बाद मक्के में कितने दिन रहे? 13 साल। 13 साल ना। 13 साल में 1 साल जो है बग़ैर बीवी के रहे, जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ। तो अब कितना हुआ? 12। 15 और 12 27। 27 और 25 52। तो पैगंबर के ज़िंदगी में 25 साल की उम्र से लेके 52 साल की उम्र तक एक बीवी थी। इसको दिमाग में रख लीजिए ताकि कहीं जवाब दे सकें आप। रसूलुल्लाह के कितनी बीवियां थीं? 25 बरस से लेके 52 साल तक, 27 साल तक बोलिए एक बीवी, और साल भर तक कोई बीवी नहीं। फिर मदीना जब आए तो 53 साल के हो गए थे। 53 से 63 साल में 9 बीवियां। तो इसका मतलब ज़रूरत की बुनियाद पर शादी नहीं है, मसलहत की बुनियाद पर शादी है। सलावत, बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप इसको? तो अभी 27 साल, अच्छा इसमें भी जोड़ लीजिए, 27 साल में 5 साल और निकलेगा। इसलिए कि सबसे छोटी जो है पैगंबर की औलाद में जनाब फ़ातिमा है। उनकी पैदाइश हुई है सन 5 बेसत में, यानी ऐलान रिसालत के 5 साल के बाद। तो 15 ये 5 वो 20 साल। 20 साल में रसूलुल्लाह के कितने लड़के थे या लड़कियां थी? सलवात बर मोहम्मद। ये 20 साल है ना। तो 20 साल में पैगंबर के कितनी औलाद? जवाब 4 बेटे कम से कम मक्के में जनाब खदीजा के। सबसे बड़े ताहिर, उसके बाद कासिम, जिससे उनकी कुन्नियत है क्या? अबुल कासिम। उसके बाद ताहिर, उसके बाद तय्यब, सबसे छोटे अब्दुल्ला। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना यह है कि तय्यब और अब्दुल्ला एक हैं, तो कितने बेटे हुए? 3। और अगर तय्यब अलग अब्दुल्ला अलग तो 4। सारे बेटों का इंतकाल हो गया रसूलुल्लाह के बचपने में। कासिम भी मर गए, ताहिर भी मर गए, तय्यब। एक जो है वो गोद का बच्चा है अब्दुल्ला। कुछ दिनों के बाद आखिर में अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। अब रसूलुल्लाह के बाद बोलिए कोई औलाद नहीं है। आप कहेंगे लड़कियां तो होंगी, उसका जवाब अभी दे रहा हूं। सलवात बर मोहम्मद। तो अब रसूलुल्लाह के कोई औलाद नहीं है। अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो पैगंबर आए दफन करने के लिए। दफन करके अपने आखिरी फर्जंद को रसूलुल्लाह पलट रहे, जिसके 4-4 लड़के मर गए हों और आगे अब कोई नहीं है। तो आप सोचिए उस बाप को कितनी तकलीफ होगी आखिरी औलाद के मरने के बाद। लेकिन एक आदमी है बनी उमैया का, जिसका नाम था आस इब्न वाइल, इंतहाई बदतमीज आदमी। उसने रसूलुल्लाह को ताना मारा, बस खत्म, गया इनका दीन वीन। अब कोई आल औलाद तो है नहीं इनके, ये तो हो गए अबतर। समझ में आया? लड़कियां होती तो वो अबतर क्यों कहता? सलवात, सीधी बात है।
تو اس کا مطلب یہ کہ اب رسول اللہ کے بولیے کوئی نہیں ہے. آخری بیٹا وہ بھی مر گیا. اب عاص بن وائل نے تانا یہ دیا گیا ان کا دین میکش بھائی. آپ کوئی ان کا دین چلانے والا بولیے نہیں ہے. یہ تو ہو گئے ابتر. یہ اس نے طنز کیا پیغمبر پر. دشمنی میں کیا نا, نالائقی میں کیا نا, خدا اس پر. لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں آئی یار, مگر ایک بات تو ان کی بھی سمجھ میں آ رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ اس نے کہا دشمنی کے طور کے اوپر, ہم اس سے کوئی ہم کو ہمدردی نہیں, خدا لعنت کرے. لیکن ایک بات وہ دشمن بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ دین اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی چلا سکتی ہے, دوسروں کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات. سمجھ میں آئے نا بات؟ ایک نقطہ تو یہ ہے. لیکن بہرحال اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر بولیے طنز کیا کہ یہ تو ابتر ہو گئے. یہ دماغ میں رکھیے آپ, سمجھ میں آ گئی نا. اب آئیے فخر الدین رازی صاحب نے کیا فرمایا, قیل اولادو, یہیں سے واپس گئے تھے نا, اور کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. تو ہم نے کہا صاحب دلیل کیا؟ آپ نے حوض کہا, حدیث پیش کی. آپ نے علماء کہا, حدیث پیش کی. کہاں سے اولاد لائے؟ اب ان کا جواب یہ ہے انما یہ جناب فخر الدین رازی کا پورے فقرے ہیں. انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس بدتمیز کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو جب اولاد نہ ہونے کا طعنہ کے جواب میں کوثر آیا ہے تو کوثر سے مراد اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اب سمجھ میں آیا؟ تو چاہے جتنے اقوال ہو, شیعہ بھی کہتے ہیں کوثر سے مراد اولاد, اور اتنا بڑا مفسر جناب امام فخر الدین رازی بھی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد. تو جب دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو ادھر ادھر بھٹکیں کیوں؟ جو سب کہہ رہے ہیں اسی کو ہم بھی مان لیتے ہیں, یعنی کوثر سے مراد اولاد. صلوات بر محمد. اب جب کوثر سے مراد اولاد ہے تب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو بولیے کوثر عطا کیا. مطلب بولیے کثرت سے اولاد عطا کی. مگر ایک نقطہ یہاں رکیے, کثرت دو طرح کی ہے, اچھی بھی بری بھی. کوثر کے معنی اچھی کثرت. ہم نے آپ کو کوثر دیا یعنی کثرت سے اولاد. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اولاد بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی, آؤگی باؤگی نہیں ہوگی, شرابی کبابی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم خود طے کر سکتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر کہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر خیر ہے الحمدللہ, اور اگر خیر نہیں ہے تو سوچنا پڑے گا کہ ہم ہیں کیا. صلوات بر محمد. اس لیے کہ پیغمبر قرآن نے کہا ہم نے آپ کو کثرت اولاد دی لیکن اس کثرت میں خیر ہے. تو شرابی کبابی کچھ ہو سکتا ہے, نبی سے کیسا تعلق؟ صلوات بر محمد. البتہ وہ اس کا میٹر ہے. ہم کو اگر پتا ہے کہ یہ اولاد رسول ہے تو ہم کو اس کا احترام کرنا پڑے گا ہر حال میں. تب کا کہت رہا یار 12:30 بجے ہوگی اذان. ہاں بے شک ہونا بھی چاہیے. بات گنجائش کی نہیں, بلا میکوک تو دے سکت رہا. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات اللہ وسلامہ علیہ. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. حی علی الصلاح. حی علی الصلاح. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک بات فائنل ہو گئی دونوں جگہ ملا کر کے کہ کوثر سے مراد بولیے اولاد ہو گئی. اب دو تین نکتے انہی کے ایک دو سن لیجئے فخر الدین رازی صاحب کے ہی. اب ان کی بات نکلی تو آج انہی کی سن لیجئے. تو کہتے ہیں کہ یہی دیکھیے آپ ہم نے آپ کو کثرت سے اور آپ کا دشمن ابتر ہے. ان نشانئک هو الابتر. وہی نربنسیہ ہے. ہاں یہ قرآن کا معجزہ ملاحظہ فرمائیے. جس نے پیغمبر کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا وہ کون تھا؟ یاد ہے کسی کو نام؟ عاص ابن وائل. یہ کس خاندان سے تھا؟ بنی ہو گئی. اب یہ میرا جملہ نہیں ہے. فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انظر یہی وجہ ہے. میں غور تو کرو. کم قتل من اہل بیت. کتنا مارا گیا دنیا میں اولاد رسول کو. یہاں اولاد رسول سے مراد امام نہیں ہے جنرل اولاد سادات جو ہے. کم قتل من اہل بیت. کتنا مارا گیا اولاد رسول کو. ثم العالم ممتلئ منہم. اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. اس کے بعد والا تو اس سے خطرناک جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں وَمَن صلوات بھول گئے. وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ. ہمیں غور تو کرو کتنا مارا گیا اولاد رسول کو. اس کے باوجود کائنات بھری ہوئی ہے. وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ. اور آج ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف اشارہ کر کے بتا سکو یہ بنی امیہ کی اولاد ہے. اب سمجھے کوثر کا اعجاز کیا ہے, ابتر کا اعجاز کیا ہے. صلوات بر محمد و اب اسی میں ایک نکتہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا چلیے صاحب اس وقت اللہ نے دے دیے کتنے دن رہے گی اولاد رسول اللہ کی؟ 100 سال 500 سال 1000 سال کبھی تو ختم ہوگی. کتنے لوگ ہیں صاحب 100-200 سال کے بعد دھیرے دھیرے ختم ہو گئی اولاد. جیسے بنی امیہ تو رسول اللہ کی اولاد کب تک رہے گی؟ اس میں ایک نکتہ انہوں نے لکھا جناب فخر الدین رازی نے. آپ پڑھیے الکبیر کو. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے فرمایا انا اعطینا, ہم نے عطا کیا کہ آپ کو. تو اللہ نے عطا کیا نا کوثر. کہتے ہیں عطا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. عطا مہکش بھائی کہاں کے رہے والے ہو تو؟ کیا کرے تھے؟ میں سمجھا کہ وہ ساڑی والا کام ہے, مثال بنانا تھا. چلو ہاں چلیے بہرحال. تو ایک دن ہم گئے مبارک پور مجلس پڑھنے. تو باوجود اس کے کہ ٹھنڈا دیکھیے پسینہ ہوا نا. تو اب وہ بیچارے جو ہے وہ مہکش بھائی آئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب
रुमाल रख लीजिए। तेरे अब्बा क्या करते हैं? यही पूछ रहे थे। तो ले आए, कहने लगे रुमाल रख लीजिए। हमने खैरियत, मैं कहा भाई रुमाल किस, क्यों, वजह क्या? कहना नहीं भाई ऐसे ही दे दिया हमने आपको, मजलिस वजलिस पढ़ते हैं, थोड़ा पोछ पाछ लिया कीजिए। तो हमने कहा हमको, कहा कुछ नहीं, आपको कोई एवज़ नहीं देना है, आपको कोई बदला नहीं देना है। तो ये अता क्या हुई? बिला एवज़। एक यह है कि यह रुमाल लेके आए, रख लीजिए। मैंने कहा क्या करना होगा? कहना करना कि हमारे अब्बा अम्मा के तो फातिहा पढ़ दिया और का। तो अता इन्होंने भी किया, बदले में हमसे एवज़ लिया कि नहीं लिया? फातिहा ले लिया। अता इन्होंने भी किया, बदले में। अब साहब एक दिन, अच्छा ये सब बात आदमी को याद रहता है। एक तो सिगरेटों पिलाएगा ना तो आप भूल जाइएगा, पिलाने वाले को 10 साल याद रहेगा, यह नहीं है। तो अब एक दिन फ़ोन किया, हम माइकस बोल रहे हैं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? हमने बोलिए, फरमाइए कौन, कहाँ से? अरे वो माइकस, अरे वो रुमाल वाले। होता है नहीं होता? हम भूल भाल भी गए 10 साल में। अच्छा जी फरमाइए। कह रहे मौलाना एक तो हमारे के यहाँ मजलिस है 7 जनवरी को, तो हमने कहा भाई हम खाली नहीं हैं। कि ठीक है। इत्तेफाक से 6 को कोई मजलिस थी, रात में चले गए। कहने लगे मौलाना पहचाना? हमने कहा ना। कहने लगे वो है रुमलवा वाले। हमने कहा फरमाइए। कहने लगे आपको हमने इतने प्यार से दिया था और आप एक तो हमारे कहने पर मजलिस नहीं पढ़ पाए, लाओ हमारा रुमाल लाओ। तो सवाल ये फ़खरुद्दीन राज़ी का सवाल है, क्या ये अपनी अता वापस ले सकते हैं? हम लोग क्यों फ़ैसला करें? अब उन्होंने फतवा लिखा, इमाम आज़म जनाब नुअमान बिन साबित, क्या नाम है उनका, अबू हनीफ़ा, जनाब फ़खरुद्दीन राज़ी ने रज़वानुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने फतवा लिखा इमाम आज़म जनाब अबू हनीफ़ा का। वो कहते हैं कि अता अगर एवज़ ले लिया, जैसे इन्होंने फातिहा पढ़वा लिया, तो अब ये चाहे जितना तप जाएं, अपनी अता वापस लेने का हक़ इनको नहीं है। लेकिन इनके बारे में जनाब अबू हनीफ़ा फरमाते हैं चूँकि एवज़ नहीं लिया है तो जब चाहें अपनी अता, बोलिए, ले सकते हैं। ये फतवा लिखने के बाद फ़खरुद्दीन राज़ी ने सवाल कायम किया कि अल्लाह कहता इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको अता किया कौसर। अब ये जो अता अल्लाह ने किया बिल एवज़ है कि बिला एवज़ है? अल्लाह ने जो कसरत औलाद अपने हबीब को दी तो उसका बदला एवज़ लिया कि नहीं लिया? का इस बहस का फ़ायदा का ये तय होगा कि अगर अल्लाह ने एवज़ नहीं लिया तो जब चाहे दुनिया से औलाद रसूल ख़त्म हो जाए, बाउंड तो है नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने एवज़ ले लिया तो क़यामत आ जाएगी, औलाद रसूल ख़त्म नहीं हो सकती। तो अब ये कैसे तय होगा कि अल्लाह ने एवज़ लिया कि नहीं लिया? का अगली आयत पढ़ लो, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको अता किया कौसर। आपको क्या करना है? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। का जब अल्लाह ने एवज़ ले लिया तो अब क़यामत आ जाएगी, औलाद रसूल ख़त्म नहीं हो सकती। देखत देखत 12:15 बज गया। बड़ी मुसीबत तो हमारी महिला, किस्सा कहानी पता ही नहीं चलता। अब वो आदमी को लगे अरे ख़त्म, लेकिन क्या करें, आगे आगे कई अजाने हैं, अभी तो 21 सलावत पर। बस एक चीज़ और सुन लीजिए भाई, इसी में दुनिया का हर आदमी चाहता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, कोशिश भी करता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, और कितनों नेक काम कर लो, गारंटी है कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा? ना, ना ही जानता, क्यों? हमको पता है, रसूलुल्लाह बताए गए हैं, अल्लाह है कहाँ जानता है। कितनों बढ़िया काम कर लो, गारंटी नहीं है कि अल्लाह राज़ी होगा। तब का अल्लाह के नबी ने एक शर्त लगाई है, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा बिरिज़ाहा, अल्लाह उससे गज़बनाक होता है जिससे फ़ातिमा गज़बनाक हो जाए, और अल्लाह उससे राज़ी होता है जिससे,
یہ ہو گئی نا بات. تو اگر ہم کو آپ کو راضی کرنا ہوگا اللہ کو تو کیا کرنا ہوگا؟ فاطمہ کو راضی کرنا ہوگا. اب وہ الگ چیز ہے کہ فاطمہ کب راضی ہوں گی. بے نمازی سے فاطمہ راضی ہوں گی کہ نہیں؟ سود خور سے فاطمہ راضی ہوں گی کہ نہیں؟ ان کا دبا لینے والے سے فاطمہ راضی ہوں گی کہ نہیں؟ وہ گھر جا کے ہر آدمی طے کرے کہ کیا کرے کہ فاطمہ راضی ہو جائے. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی اللہ تو دنیا کو اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ فاطمہ کو. پیغمبر کی حدیث ہے وَيَرْضَى بِرِضَاهَا، اللہ اس سے راضی ہوتا جس سے. خوب ایک جگہ قرآن میں اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے. ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حبیب کو اب سے راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس نے خود ہی بتایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے حبیب ان قریب میں آپ کو وہ عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، ہے نا. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ پیغمبر کو کچھ دے دلا کے خوش کیا جائے. کیا دے کے اللہ نے اپنے نبی کو خوش کیا، راضی کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو فاطمہ ذریعہ ہے. اللہ راضی کرنا چاہے حبیب کو تو فاطمہ، ہم راضی کرنا چاہے خدا کو تو فاطمہ. صلوات درما غور فرمایا. دو ایک جلدی حدیثیں سن لیجئے تمام. یہ ذات ہے. روایت کہتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ. جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں بی بی تشریف لاتی تھی پیغمبر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، اس پشت دست کو چومتے تھے، وہ ہٹ جاتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بولیے بٹھلاتے تھے. جب کبھی مدینے میں سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. فاطمہ تو بضعۃ منی، نبی نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے رسول اللہ کی وفات کا، جانتے ہیں صحابہ کرام کو کتنا صدمہ ہوا ہے؟ وقت نہیں ہے ورنہ سناتا میں آپ کو. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ کس کے اوپر کیا کیا اثر ہوا ہے رسول اللہ کی وفات کا اور جدائی کا. بلال کا نام سنا ہے آپ نے، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اتنا صدمہ ہوا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن سلمان، وہ کہتے ہیں میرے ابا کہتے ہیں کہ میں 10 دن تک گھر سے نہیں نکلا، اتنا ٹینشن ہوا رسول اللہ کی جدائی کا. عاشق ہم لوگ آج 1400 سال کے بعد سن کے عاشق رسول ہیں، تو وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے ان کو سوچے کتنے بڑے عاشق ہوں گے. اتنا اثر ہوا کہ سلمان کہتے ہیں کہ میں 10 دن تک گھر سے نہیں نکلا. بعد 10 ایام، 10 دن کے بعد گھر سے نکلا. راستے میں امیر المومنین مل گئے، کہنے لگے سلمان جفوتنی، سلمان تم نے جفا کی، مطلب کہاں ہو بھیا؟ اتنی بڑی مصیبت ہم لوگوں پر آ گئی، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، تمہارا پتہ ہی نہیں ہے 10 دن سے. سلمان نے کہا مولا مثلک لا یجفا، آپ کے اوپر بھلا میں ظلم کر سکتا ہوں؟ پیغمبر کا اتنا صدمہ تھا نا یا علی کہ گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو گھر چلے جانا، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی، سنیے آپ تمہارے لیے جنت سے ایک تحفہ آیا ہے، لے لینا. ہاں یعنی نبی کے بعد بھی جنت سے لوگ آ رہے ہیں، کہ جاؤ سمجھ میں آ جائے گا. آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا کون؟ سلمان فارسی. وہی جملہ جو مولا نے کہا تھا جلدی جلدی. سلمان تم نے جفا کی؟ کہا نہیں بیوی، آپ کے بابا کا صدمہ ایسا تھا کہ میں نہیں نکل پا رہا تھا. کہا اچھا آ جاؤ اندر. بیٹھے، چادر میں لپٹی جناب فاطمہ. فرمایا سلمان سنو جو میں کہہ رہا ہوں، غور کرو جو میں کہہ رہی ہوں. کل میں یہیں بیٹھی تھی کہ اتنے میں نہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا نہ کسی نے اندر سے کھولا. 3 عورتیں خوبصورت زبردست
اندر آ گئی اتنی کہ سلمان میں ان کے لیے کھڑی ہو گئی. میں نے کہاں سے آئی ہیں آپ لوگ؟ مکے سے کہ مدینے سے؟ شاید پرسے کے لیے آئی ہوں. تو ان سبوں نے کہا نہ ہم مکے سے آئے ہیں نہ مدینے سے، ہم دارالسلام سے بہشت سے آئے ہیں. آپ کے بابا کی تعزیت پیش کرنا تھی، آپ سے ملنے کا بہت دل چاہتا تھا. ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی تو ہم چلے آئے. تو جناب فاطمہ کہتی ہیں میں نے اس سے پوچھا ان لوگوں سے نام کیا ہے جو سینئر تھی. آپ کہنے لگے میرا نام مقدودہ ہے. مقدودہ کیوں؟ کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا. دوسری سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگی ذرہ. ذرہ کیوں؟ کہ مجھ کو اللہ نے ابو ذر کے لیے خلق کیا. تیسری سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگی سلمہ. سلمہ کیوں؟ کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی سلمان فارسی کے لیے خلق کیا. باتیں باتیں کی، جاتے وقت تمہارے لیے تحفہ چھوڑ گئی وہ سب. یہ لو اس میں ہے کھجور، گھر لے جانا، افطار کرنا، کل اس کی گٹھلی لے آنا. سلمان کہتے ہیں صاحب میں تو چلا، کھجور چھپا لیں گے، خوشبو تھوڑی چھپا لیں گے. جہاں سے گزرتے تھے پبلک کہ یار سلمان بھائی کیا لیے ہو؟ مجھ کیا کہیں ہاں ہاں کرتے گئے. تمام افطار کا وقت ہوا، منہ میں ڈالا، کیا فرمایا شہزادی نے؟ گٹھلی لے کے آنا. ہے ہی نہیں. 1 2 4 کھا گئے، کہیں گٹھلی کا نام نہیں بیچ کا. دوسرے دن آئے، کیا ہوا؟ سلمان لے آئے. کبھی بھی اس میں گٹھلی تھی ہی نہیں تو لاتے کہاں سے؟ کہ صحیح کہتے ہو تم، یہ دنیا کی کھجور نہیں تھی. یہ سن لیجئے، ہر گھر میں یہ دعا ہے، عورتیں پڑھتی ہیں، ہم لوگوں کی نالائقی نہیں پڑھ پاتے. سن لیجئے، میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا یاد کرائی ہے، روزانہ میں صبح و شام اس کو پڑھتی ہوں. میرے پڑھنے سے بہشت میں یہ کھجور کا درخت لگتا ہے. یہ ان درختوں کی کھجور تھی. سلمان فارسی نے کہا بیوی ہم کو بھی بتا دیجئے. تب شہزادی نے ان کو یاد کرایا، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی، جو ہمارے گھر میں ہے نا وظائف الابرار میں دعائے نور، پڑھا کیجئے اس کو. بس 7-8 منٹ بچا ہے اور ختم و دعا. جس بیوی کی عظمت یہ ہے، ہاں، جس کے لیے رسول اللہ قیام کریں، جس کے ہاتھوں کو چومتے تھے، اس کے ساتھ کیا کیا امت نے معلوم؟ اتنی زیادہ مہربان دنیا اپنی ماں تو ہو نہیں سکتی. جو محبت بی بی، جب جناب فاطمہ کی شادی ہونے لگی نا مولا سے، تو جناب فاطمہ نے کہا بابا میرا مہر کیا ہوگا؟ فرمایا جو چاہو مانگ لو. پروانتی بابا مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے. پھر کہا مجھ کو بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کر سکوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ فاطمہ جس کے ذریعے سے امت اپنے کو بخشوا سکتی تھی، ہاں، جس کے ذریعے سے امت اپنی شفاعت کروا سکتی تھی، جہنم سے بچ سکتی تھی، اس کے دروازے پر آگ. بولیے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کے دروازے پہ لکڑی، دروازہ جلا دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. اللہ اللہ، پسلیاں ٹوٹ گئیں. 95 دن سے زیادہ نہیں رہ پائیں پیغمبر کے بعد. اہل سنت کی روایات کے اعتبار سے زیادہ زیادہ 6 مہینہ، 3 رمضان بس. ہمارے یہاں کی روایت کے اعتبار سے 95 دن اس دنیا کو چھوڑ کے بیوی چلی گئی. امام حسن حسین علیہ السلام آئے. اسما کہتی ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے اور ماں کو امام حسین سے. روایت کہتی ہے کہ امام حسین آئے، ماں کے پیروں کو، تلووں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ روح باقی نہ رہے گی. اسما نے سمجھایا بیٹا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ مسجد میں ہے. بولیے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بس اتنا ہی تو کہہ پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے. روایت کہتی وہیں مولا کائنات گرے، بے ہوش ہو گئے. اصحاب کرام موجود تھے، ہوش میں لایا گیا. گھر آئے، پورا مجمع ہے،
جو دروازے کے اوپر آس پاس مسجد بھرا ہوا ہے. اب کیا کیا جائے؟ وصیت یہ ہے کہ یہ لوگ شریک نہ ہونے پائیں. اتنے بڑے مجمع کو کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ اندر کچھ میٹنگ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر نکلے، اے مدینے والو، کسی وجہ سے فاطمہ کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے، تم لوگ جاؤ. پبلک کے دماغ میں نہیں تھا کہ رات میں بھی ہو سکتا ہے. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے سب کے سمجھنا چلو اب صبح ہوگی. چلے گئے. کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، مولا نے خاص لوگوں کو بلانا شروع کیا. ہر بات میرے بھائی کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. تھوڑا سا آدمی کسی کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، تو جس وقت روح نکلتی ہے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، عزیز مر جائے، تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے چلاتے ہیں، ہے نا، چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں. لیکن دھیرے دھیرے کتنا روئے گا آدمی، تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کام دھام میں لگ جاتا ہے. لیکن لاکھ تھک چکا ہو، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے. رات کو مولا نے سب کو بلانا شروع کیا خاص. اتنے میں دور سے کیا دیکھا مولا نے؟ سلمان فارسی چلے آ رہے ہیں. جیسے ہی سلمان کو دیکھا مولا کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا. فرماتے ہیں سلمان، زہرا کو قتل کر دیا گیا. سلمان، اے سلمان، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان فاطمہ کی شادی یاد ہے تم کو؟ سلمان زہرا کی رخصتی یاد ہے تم کو؟ پیغمبر کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم ہی لائے تھے نا؟ اے سلمان، اسی لیے بلایا ہے، چلو فاطمہ کو آخری منزل تک پہنچا دو. جزاکم ربکم. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. روایت کہتی ہے مولا نے بچوں کی طرف دیکھا، فرمایا آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو، آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو. روایت کہتی ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. بی بی نے ایک صیحہ کیا، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین قسم کھا کے فرماتے ہیں جس وقت بچے ماں کے جسم سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، آسمان و زمین کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے جدا کر دو. فرشتوں میں کوہرام برپا. بس آخری بات ختم و دعا. جنازہ تیار ہو گیا. آپ نے دیکھا کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی مر گیا، اس کا لڑکا کوئی دبئی میں ہے، بمبئی میں ہے، اب آج نہیں پہنچ پائے گا، کل شام کو. تو کبھی کبھی 24 گھنٹہ تدفین میں تاخیر ہو جاتی ہے نا، تو آدمی کتنا روئے گا، گھر والے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن چاہے جتنا وقت گزر گیا ہو، جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، دیکھا ہے نا، کوئی ہے جو بچوں کو چیخنے سے روک لے، کوئی ہے جو بیٹیوں کو چلانے سے روک لے. بس تمام. آپ بتائیے، آدھی رات کا وقت ہے، جناب فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے. زینب کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ ام کلثوم کو رونا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسن حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے یہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہو. رات کا سناٹا ہے، تھوڑی سی بھی آواز اگر نکلی، ایک آدمی بھی سن لے گا، آ کے شریک ہو جائیں گے. اماں نہیں چاہتی ہیں. کچھ سمجھ میں آئی مجبوری. غم کہتا ہے تڑپو، غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے آواز نہ نکلنے پائے. شاید یہی وجہ ہے، کہتے ہیں جس وقت بی بی کا جنازہ نکلا، امام حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحوم سید منتظر امام ابن وسیع الحسن مرحوم وسیع الحسن مرحوم ابن مقبول حسن مرحوم وسیم حیدر مرحوم ابن اختر حسین مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین